बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान अपने बचपन से निकल कर अपनी जवानी में दाखिल होता है, इंसान की शादी हो जाती है, तो उस ज़माने से ही इंसान मेहनत करना शुरू करता है। अपने अहल व अयाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने घर को संवारने के लिए बड़ी बड़ी मुशक्क़तें उठाता है। अपने अहल व अयाल की खातिर वो सफ़र भी करता है, बोझ भी उठाता है, गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करता है, रातों को जागता भी है, लोगों से उलझता भी है, लोगों के तरह तरह के मसाइल, परेशानियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े वो अपने सर लेता है, लेकिन अपनी इस मेहनत के सिलसिले को हमेशा जारी रखता है। और ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक इंसान की जवानी ख़त्म होने लग जाती है और बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इंसान बुढ़ापे की उस उम्र में दाखिल हो जाता है कि चलने फिरने से भी माजूर हो जाता है, उठने बैठने से माजूर हो जाता है, लेटा हुआ है तो बैठने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है, अगर बैठा है खड़ा होने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है, उसके अपने जिस्म के अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। जब इंसान इतनी मेहनतें मुशक्क़तें इख्तियार करने के बाद इस उम्र में दाखिल हो जाए, अब जिनके लिए उसने इतनी मुशक्क़तें उठाई हैं, उसने अपनी जवानी सारी लगा दी इस काम में, बुढ़ापे में दाखिल हो गया, अब उसका भी कोई मुआशरे के ज़िम्मा हक़ है या नहीं है। इसके लिए हम रहनुमाई लेते हैं अपने इस्लाम से, अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, कि इस उम्र में पहुँचने वाले इंसान के मुताल्लिक़ हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि बूढ़े लोगों के हमारे ज़िम्मा क्या हुकूक हैं, या बूढ़े लोगों का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। बूढ़ों से मुताल्लिक़ ये दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हमारा इस्लाम हमें अपने बूढ़ों से मुताल्लिक़ क्या हिदायत देता है, और दूसरा पहलू ये है कि इस्लाम ख़ुद बूढ़ों को क्या हैसियत देता है, अल्लाह ताला की नज़र में बूढ़े आदमी की क्या हैसियत है। इन दोनों पहलुओं पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बूढ़ों से मुताल्लिक़ हमारे इस्लाम ने हमें जो हिदायत दी हैं, कुरान पाक में कई जगह उसका तज़किरा मिलता है। इस वक्त मैं उनमें से सिर्फ़ एक आयत को पेश करूँगा, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे में दाखिल हो जाएं, तो उनके साथ कैसा सलूक, कैसा बर्ताव करना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने पहला हुक्म तो ये दिया, फला तकुल लहुमा उफ़। पहला हुक्म ये कि तुमने उनके सामने उफ़ तक भी नहीं कहना। उनसे उलझना, उनसे लड़ना, बदतमीज़ी से पेश आना, इसकी तो इस्लाम ने गुंजाइश ही नहीं रखी। उनके साथ गुफ्तगू करते हुए भी दो हरफी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फ़ला तकुल लहुमा उफ़, तुमने उनके सामने उफ़ तक भी नहीं कहना। और दूसरा हुक्म ये दिया, वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना भी नहीं है, यानी सख्त लहजे से भी उनसे बात नहीं करनी। तो उनसे बात कैसे करनी है, बात करने का तरीका अल्लाह ने बता दिया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, नरमी के साथ बात करनी है। और उनके साथ जो मज़ीद बर्ताव सिखाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने अकड़ के नहीं रहना, मुंह बना के नहीं रहना, बल्कि फरमाया आजिज़ी के साथ झुके झुके उनके सामने रहना है, कि उनको बड़ा समझते हुए और ख़ुद को उनके मुकाबले में छोटा समझते हुए उनके साथ तुमने रवैया इख्तियार करना है। और इसके साथ ये अल्लाह ताला ने दुआ भी सिखा दी कि उनके हक़ में अपनी ज़ुबान से ये दुआ भी करते रहना है। वो दुआ क्या है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह जैसे हम छोटे बच्चे थे, हमारे माँ बाप जवान थे, उन्होंने अपनी जवानियाँ, अपनी जवानी की सारी सलाहियतें वो हमारे बचपन पे लगा दी, हमें बड़ा करने में लगा दी,
یا اللہ آج وہ ایسی ہی رحمتوں کے شفقتوں کے محتاج ہیں، یا اللہ آج تو بھی ان پر اپنی رحمتوں اور شفقتوں کا سایہ فرما۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور بوڑھے والدین سے متعلق، بوڑھوں سے متعلق یہ وہ حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں بوڑھوں سے متعلق جو ہدایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی بے احترامی کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا کہ ایسوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ہمارے بوڑھوں کا، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اسی طرح اسلام نے بوڑھے ماں باپ سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے ان کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دیا اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا، اور فرمایا کہ باپ تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ماں باپ یا تمہاری جنت ہیں یا تمہاری جہنم ہے۔ اگر ان کا احترام کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو یہ خدمت، یہ احترام تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر ان کی بے احترامی کرو گے تو تمہارے لیے یہ جہنم کا ذریعہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ یہ بوڑھا آدمی تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا والد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ ان سے آگے نہیں چلنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بیٹھنے لگو تو ان کو پہلے بٹھانا، خود بعد میں بیٹھنا، یعنی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بنے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بوڑھے آدمی کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اپنی زندگی میں بوڑھوں کا احترام کرتا ہے، جب وہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنی جوانی میں بوڑھوں کا احترام نہ کرے تو جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو اس کا بھی احترام کوئی نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور نیچے ایک جگہ بچھا کر ان سے کہا کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے اور آ کر وہ چادر اٹھا کر اس کو چوم لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اکرمک اللہ کما اکرمتنی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ایسے عزت دے جیسے آپ نے مجھے عزت دی ہے اللہ کے رسول۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک بوڑھے شخص کو عزت دے کر تمام صحابہ اکرام کو یہ سبق دیا کہ جب کوئی بوڑھا آدمی تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی اس کی ایسی عزت کیا کرو جیسے میں نے اس کو عزت دی ہے۔ بوڑھوں سے متعلق یہ وہ پہلو تھا کہ جس میں ہمیں اسلام نے ہدایات دی ہیں کہ ہم نے اپنے بوڑھوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ خود اسلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات بوڑھوں سے متعلق کیسا رویہ اور کیسا سلوک رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے اور 40 سال کی عمر سے انسان کے بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری جنون ہے، اور ایک جزام ہے جس کو کوڑ بھی کہتے ہیں، اور تیسری بیماری برس ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ ان 3 بیماریوں سے انسان کو بچا لیتے ہیں، اور جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، رجوع الی اللہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جیسے جوانی کے زمانے میں، جوانی کے جنون میں انسان نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں آنا، اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن جب 60 سال کی عمر کو چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توفیق پیدا فرما دیتے ہیں،
نماز پڑھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت کا، مسجد میں آنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہ لکھنا چھوڑ دو اور اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ لہٰذا 80 سال کی عمر کے بعد انسان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب انسان 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس عمر میں اس کو اسیر اللہ فی الارض کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قیدی ہے زمین میں۔ قیدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زمین میں رہنے کے قابل تو نہیں ہے، اس کو دنیا سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مزید موقع دیتے ہیں زمین پر رہنے کا۔ تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی قیدی قید خانے میں ہوتا ہے اور وہ رہائی کے انتظار میں ہوتا ہے، ایسے ہی 90 سال کی عمر کا آدمی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت مجھے اس دنیا سے خلاصی ملے اور میں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے اعضاء کی قوت ختم ہو جاتی ہے، نیک اعمال اس سے چھوٹ جاتے ہیں، پابندی سے نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مسجد میں آتا تھا، لیکن بیماری نے گھیر لیا، بڑھاپا اتنا آ گیا کہ اب چل کے مسجد میں جا بھی نہیں سکتا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، زبان کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، قرآن کی صحیح تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اس عمر میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ تمام نیک کام لکھواتے رہتے ہیں جو حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ حالت صحت میں نماز پڑھتا تھا، اب بڑھاپے میں ویسی نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری نماز لکھواتے ہیں۔ حالت صحت میں چل کر مسجد جایا کرتا تھا، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ پہلے لمبی لمبی نوافل پڑھتا تھا، اب نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے قرآن پاک اٹھا کر اس کی تلاوت کرتا تھا، لیکن اب بینائی ختم ہو گئی، اب تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ ان اعمال کے کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھواتے رہتے ہیں۔ یعنی حالت صحت میں جتنے اعمال یہ کیا کرتا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے اب اسے وہ اعمال چھوٹ گئے، اللہ تعالیٰ بدستور اس وقت تک جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال لکھواتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوڑھوں کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری وحدانیت کی قسم، کہ جب کوئی انسان اسلام کے ساتھ بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا ہو کر دنیا سے جاتا ہے تو مجھے اس بوڑھے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ انسان کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو تو شرم آتی ہے، لیکن انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ وہ ہدایات تھیں جن میں اسلام نے ہمیں اپنے بوڑھوں کا احترام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محروم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں بوڑھوں کا کیا مقام ہے۔ یہ بات سب لوگوں کے سامنے ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے ہاں جب کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد اس کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اس کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہت بڑا بوجھ اور اپنی ترقی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے معاشرے کے اندر، ان کے کلچر میں اولڈ ہوم یا اولڈ سینٹر بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ باپ کمانے سے عاجز آ گیا، چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا، اور یہی سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو اس اولڈ ہوم یا اولڈ سینٹر کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو فیسیں دی جاتی ہیں، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ اولڈ ہوم اولڈ سینٹر میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کبھی ان کے پاس جا کر ان کی خیریت معلوم کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ بعض مرتبہ تو نوبت یہاں تک چلی جاتی ہے کہ اپنی اولاد کے بغیر ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اولاد کو اپنے والدین کی آخری رسومات میں شرکت کا موقع بھی نہیں ملتا۔
تو ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی، اپنے اسلام کی قدر ہو کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جیسے ہمارے بچپن میں ہمیں حقوق دیتا ہے، ایسے ہی ہماری جوانی میں ہمیں حقوق دیتا ہے، اور اسی طرح جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے حقوق بڑھ جاتے ہیں، ہمارا احترام بڑھ جاتا ہے، ہماری عزت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں بھی اور خود اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی۔ لہٰذا اس گفتگو کے تناظر میں ہمیں اپنے مذہب کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اپنے بوڑھوں سے متعلق جو اسلام نے ہدایات دی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔